बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इफ्तार हिदायत के साथ प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को एक बार फिर माह रमज़ान अल मुबारक की बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और इफ्तार के वक्त आज लंदन में 9:30 है और मुझे उम्मीद है सारा दिन आपने जिस तरह से भी सुबह भी बात हो रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब के हसूल में रहे होंगे। और अब इफ्तार का वक्त है और हदीस पाक है कि रोज़ादार की दुआ कभी रद्द नहीं होती, तो मांगने का वक्त है। और इस वक्त मुझे उम्मीद है आपने अपने अलावा दूसरों के लिए भी दुआएं की होंगी और ख़ुसूसन हिदायत टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखा होगा। प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि कुछ ही देर में जो आज इस वक्त की हमारी मेहमान शख्सियत हैं उनसे आपका तारुफ़ करवाऊँगा और उसके बाद आपकी कॉल्स खोलेंगे और ज़ियाफ़त की बात प्रोग्राम जो जनाब मौलाना सैयद अब्बास आब्दी साहब का रिकॉर्डेड प्रोग्राम है वो भी इसमें पेश किया जाएगा। और सवाल जवाब का सिलसिला रहता है और हर रमज़ानुल मुबारक की तरह इस प्रोग्राम में भी हमारे साथ मौजूद हैं हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हिदायत टीवी के जनाब मौलाना डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन नदीम साहब। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और आपसे गुजारिश चंद मिनट के लिए, जैसे हमारा फॉर्मेट है फ़ज़ाइल रमज़ान पर आपकी बातचीत और फिर आपकी कॉल्स। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जअल सियामी फ़ीहि सियाम अस्साइमीन व क़ियामी फ़ीहि क़ियाम अल-क़ाइमीन व नब्बिहनी फ़ीहि अन नौमतिल गाफ़िलीन व हबली जुर्मी फ़ीहि या इलाहल आलमीन वअफ़ु अन्नी या आफ़ियन अनिल मुजरिमीन। मैं सबसे पहले आपकी खिदमत में अपने तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में हदिया सलाम के साथ साथ माह मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये घड़ियाँ सारे मुसलमानों को मुबारक फ़रमाए और उन्हें आफ़ियत नसीब फ़रमाए, आपस में प्यार मोहब्बत और शफ़क़त और उल्फ़त इनायत फ़रमाए। माह मुबारक रमज़ान की कुछ दुआएं हैं और बाज़ दुआएं बड़ी मुख्तसर हैं और मुख्तसर होने के साथ साथ मतालिब में बहुत फरावान हैं और अज़ीम उनके मतालिब हैं। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने ये जो एक रूहानी सफ़र है माह मुबारक रमज़ान का, एक तो यह है कि आप उसमें तुलानी दुआएं भी हैं हर रोज़ की, कुछ दुआएं हैं कि जो बिल्कुल ही मुख्तसर हैं, आप 1 मिनट में पूरे दिन की दुआ पढ़ सकते हैं। ये वही दुआ है अभी जो मैंने दिन की दुआ, पहले दिन की दुआ माह मुबारक रमज़ान की, जिसमें इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा जअल सियामी फ़ीहि सियाम अस्साइमीन। परवरदिगार, इस बाबरकत महीने में मेरे रोज़े को हकीकी और वाकई जो रोज़ेदार हैं उन जैसा मेरा रोज़े को करार दे। यानी आम से रोज़े नहीं बल्कि वो रोज़ेदार के जो हकीकी मानों में जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ है। बाज़ रोज़ा सुबह से लेकर शाम तक रखते हैं, लेकिन बाज़ हकीकी मानों में, यानी बाज़ रोज़ा रखते हैं सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया है कुछ नहीं पिया है, ये भी रोज़ा है, लेकिन बाज़ का हकीकी रोज़ा होता है। अल्लाहुम्मा जअलनी अल्लाहुम्मा जअल सियामी फ़ीहि सियाम अस्साइमीन। सियाम अस्साइमीन यानी वो रोज़ेदार के जो हकीकी रोज़ेदार हैं, वाकई रोज़ेदार हैं। यानी परवरदिगार, दुआ की जा रही है कि परवरदिगार मेरे रोज़े को हकीकी रोज़ेदार जो है ना उन जैसा करार देना है। अब यह है कि हकीकी रोज़ेदार रोज़े की बज़ात ख़ुद एक बड़ी अहमियत है, बड़ी अफजलियत है। अस्सौम जुन्नतुन फरमाया गया मिनन नार। अस्सौम जुन्नतुन मिनन नार। ये सौम क्या है, रोज़ा क्या है? आग से
کے خلاف ایک قسم کی سپر ہے، شیلڈ ہے، اور ایک قسم کی ڈھال ہے انسان کے لیے. یہ روزہ ڈھال بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جنگ میں آج کل تو خیر چونکہ عجیب و غریب نظام ہو گیا جنگ کا، اور اس دور میں تو نہیں، لیکن پرانے اس وقت میں جب جنگ ہوا کرتی تھی تو شیٹ لگایا جایا کرتی تھی، زرہ باندھی جایا کرتی تھی. وہ کیا ہے؟ پروٹیکٹ کرتی تھی وار سے. یہ کیا ہے؟ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی ایک شیلڈ بن جاتی ہے، یہ بھی ایک ڈھال اور ایک سپر بن جاتی ہے انسان کے لیے. کس سے؟ جہنم کی آگ سے بچنے کی یہ شیلڈ ہے. آپ نے روزہ رکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی ایک پروٹیکشن کا انتظام کر دیا ہے. جہنم کی آگ اسے کچھ نہیں کہہ سکتی. جس طرح محبت امیر المومنین ہے نا، یہ بھی ایک شیلڈ ہے، انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے. جس طرح وہ امام شافعی کے ان اشعار میں سے ہے نا کہ علی حبہ جنہ، علی وہ ہے کہ جس کی محبت ڈھال ہے. اسی طرح پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے آگ کے لیے بھی ایک ڈھال ہے، اور وہ آگ کے لیے ڈھال کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. روزہ کیا ہے؟ تمہاری آگ کے لیے ڈھال بن جایا کرتی ہے. اسی طرح پھر فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوا کرتی ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ، کہ لیکن بدن کی جو زکوٰۃ ہے وہ یہ ہے کہ انسان صوم میں گزارے، انسان روزے میں گئے. یہ آپ کے بدن کی ایک زکوٰۃ بن جایا کرتی ہے. تو یہ ہے کہ انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور صحت انسان پاتا ہے. فرماتے ہیں کہ نوم الصائم عبادہ، یعنی ایک روزہ دار کی سو جانا ہے، اسے عبادت شمار کیا گیا ہے. وَصُمْتُهُ تَسْبِیحٌ، اور اس کا خاموش رہنا، خاموش ایک انسان ہے، سائلنٹ پوزیشن میں ہے، اسی طرح خاموش بیٹھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تسبیح، یعنی کیا ہے؟ گلوریفیکیشن آف گاڈ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح ہو رہی ہے. خاموشی بذات خود اس کی تسبیح ہے پروردگار. وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، اور ایک روزہ دار کی دعا کو اللہ شرف قبولیت سے ہمکنار فرماتا ہے. وَعَمَلُهُ مُضَاعَف، اور اس پاک مہینے میں جو روزے دار رہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے عمل کو ملٹی پلائی کرتا ہے. یعنی ملٹی پلائی کس طرح ہے؟ واجب عمل اس نے کیا اس کو 70 گنا دیتا ہے، مستحب عمل کیا اسے واجب کا ثواب دیتا ہے، ایک آیت قرآن پڑھی ہے اسے ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے. یعنی کیا ہے کہ مضاعف ہو رہا ہے، اس کا عمل کئی ہے، کئی گنا، 2 گنا، کئی گنا اس کا عمل ہو جاتا ہے. ان للصائم عند افطارہ دعوۃ لا تراد، ایک روزے دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ شان رکھی ہے اللہ نے روزے دار کے لیے. اور پھر البتہ یہ جو ہے کہ صیام الصائمین جو یہاں پہ ہے نا، دعا میں کہ پروردگار میرا روزہ قرار دے. کس طرح میرا روزہ قرار دے؟ جو صحیح معنوں میں روزے رکھنے والے ہیں، حقیقی جو روزے دار ہیں، ان کا روزہ کیا ہے؟ تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہوا کرتا ہے. کہ جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ اذا اصبحت صائما فلیصم سمعک وبصرک من الحرام. یعنی کیا ہے؟ تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ جب آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کے کان، آپ کی زبان اور آپ کی جو آنکھیں ہیں، تمہارے کان اور آنکھیں حرام سے کیا ہیں؟ محفوظ رہنے چاہیے. ان کا بھی روزہ ہونا چاہیے. تمہارے فقط بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہونا چاہیے. وجارحتک وجمیع اعضائک من القبیح، اور ہر قسم کی ہمارے سارے اعضاء بدن کا روزہ ہونا چاہیے، ان سب کو حرام سے بچنا چاہیے. فرمائے کہ ودع عنک الحظی وعزل الخادم ولیکن علیک وقار الصیام والزم ما استطعت من الصمت والسکوت. اور فرمایا کہ کیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہارے اعضاء اور اپنے آپ کو کیا کرو؟ تم لغو، یعنی کیا ہے کہ ودع عنک الحظیہ، یعنی تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ جو بیہودہ چیزیں ہیں ان چیزوں سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور پھر کیا ہے؟
وَأَذَى الْخَادِمِ، اور اپنے جو نوکر ہیں، اپنے جو خادمین ہیں، خادم ہیں کسی کے، تو اسے چاہیے کہ اسے آزار و اذیت نہیں پہنچانا چاہیے۔ وَلَيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ الصِّيَامِ، اور تم پر کیا ہے کہ روزے کا جو وقار ہے وہ نمایاں ہونا چاہیے۔ ایک حقیقی معنوں میں جو روزے دار ہوتا ہے اس کی صورت سے پتہ چلتا رہتا ہے، اس کے اعضاء و جوارح سے پتہ چلتا رہتا ہے، اس کے قلوب کی کیفیتوں سے پتہ چلتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَلْزِمْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الصَّمْتِ وَالسُّكُوتِ، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ذکر خدا کے علاوہ ہمیشہ تم کیا کرو؟ تا حد امکان تم خاموشی اختیار کرو، خاموشی اختیار کرو، اور سکوت کو تم اپنا شعار بنا لو، ذکر الہی کرو، اسی طرف فضولیات کی طرف نہیں جاؤ۔ روزہ رکھا ہوا ہے، روزے میں کیا ہے؟ ہاں جی گپ شپ لگائیں، ہاں جی یہ کریں، تاکہ کسی ایک کو ٹارگٹ بنا کے انسان نعوذ باللہ جو ہے نا وہ غیبت اور اس میں تہمت ان چیزوں میں جائے۔ اس سے انسان بہتر کیا ہے؟ سب سے بہتر ہے خاموشی اختیار کرے، ذکر پروردگار میں گزارے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کو تاکید کیا کرتے، فرماتے تھے میں ہر روز کیا کرتا ہوں؟ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں۔ یعنی یہ پیغمبر اسلام کے لیے 70 مرتبہ استغفار، انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ 70 مرتبہ استغفار اگر آپ روٹین اپنی بنا لیں اور دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات کیا کیا ہیں۔ آپ کا رزق زیادہ ہوتا ہے، آپ کی روزی زیادہ ہوتی ہے، آپ پہ اللہ آفتوں کو کم کر دیتا ہے، زمین اور آسمان کے جو بلیات ہیں وہ انسان کی دفع رفع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد انسان کی بیماری لاچاری ختم ہوتی ہے۔ اور قرآن نے تو کیا خوبصورت کہہ دیا کہ تمہیں اولاد چاہیے، تمہیں باغات چاہیے، تمہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ تمہیں معاف کرے گا، تم استغفار کی منزل پر آ جاؤ، اور تمہیں مال بھی دے گا، بنین بھی دے گا، باغات بھی دے گا، جنات بھی دے گا۔ یہ اثرات اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ہے؟ استغفار میں رکھیں۔ انسان یہ ماہ استغفار بھی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ الا عن ذکر اللہ، یعنی فقط ذکر پروردگار کے علاوہ تم سکوت اختیار کرو، خاموشی اختیار کرو۔ اور پھر ولا تجعل یوم صومک کا یوم فطرک، اس طرح کرو کہ اپنے روزے اور بغیر روزے کا جو دن ہے اس میں فرق آنا چاہیے تمہارا۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ جو تم روزے کی حالت میں تھے وہ اس میں بھی وہی ہے، اور بغیر روزے کی حالت دونوں سیم سچویشن جا رہی ہے، ایسی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا کیا ہے؟ اس میں فرق آنا چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ وَإِيَّاكَ وَالْمُبَاشَرَةَ وَالْقُبُلِ وَالْقَحْقَحَةِ بِالضَّحِكِ، اور اس میں کیا ہے کہ تم کیا کرو؟ اگرچہ تمہاری حلال لذتیں تمہارے پاس موجود ہیں، لیکن ان حلال لذتوں میں سے بھی تم کیا کرو؟ اس دوران کیا ہے؟ کنارہ کشی کا کہا گیا ہے کہ تم وہاں پہ، اور اسی طرح بلند آواز کے ساتھ کہہ کے لگا کے جو تو ہنسنا ہے، فرمایا اس طرح نہ کیا کرو۔ یعنی یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی، یہ چیزیں انسان کیا کرتی ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی کو ناراض کیا کرتی ہیں۔ اس لیے یہ تاکید بتائی گئی ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے ماہ مبارک رمضان میں۔ کھانا یہ کوئی کمال نہیں ہے انسان کا، صبح سے لے کر شام تک انسان منہ باندھے رکھے اور کھائے کچھ نہیں اور پیے کچھ نہیں تو کہے کہ ماشاءاللہ جی میرا تو بڑا اونچا روزہ ہے۔ نہیں، روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں کیفیتیں بھی پیدا ہوا کرتی ہیں۔ یہ روزہ جو انسان رکھتا ہے انسان کی اداؤں میں فرق آ جاتا ہے۔ جس طرح روایت میں امام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ انسان کی زبان کا روزہ، انسان کے دل کا روزہ، انسان کے اعضاء و جوارح کا روزہ، انسان کی ڈیلنگ اپنی لیبر کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، غلامی کا تو سلسلہ ختم ہے، لیکن اگر باہر چاہے یہ جو اس میں سارے جو بھی اس کے تحت اثر کام کرنے والے افراد ہیں، خواہ اس کا تعلق سٹاف سے ہے، خواہ اس کا تعلق نیبر سے ہے، خواہ اس کا تعلق فیملی لائف سے ہے، خواہ اس کا تعلق جو ہے نا کسی جگہ باس ہے، تو ان سب کے ساتھ اس کی وے آف ڈیلنگ چینج ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ حقیقی جو روزے دار ہے اس کے لیے فرمایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک خاتون آئی پیغمبر، یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے کہ سمع رسول اللہ امراتن
تو صاب جاریۃ رہا کہ ایک روزے دار خاتون ہے، وہ اپنی کنیز کو، اپنی لونڈی کو گالیاں دے رہی تھی، اور اس کے وہ ہی صائمتن، جب کہ اس کا روزہ بھی تھا۔ فدعا رسول اللہ، پیغمبر اسلام نے بلایا کہ ادھر آؤ، بطعام، کہا کچھ کھا پی لو کچھ کھاؤ۔ فقال لہا کلی، کھانا اللہ فرمایا کہ کھاؤ کچھ، کہا کہ فقالت، تو اس خاتون نے کہا کہ میرا کیا ہے، انا صائمۃ یا رسول اللہ، میرا تو روزہ ہے یا رسول اللہ، تو روزے دار ہوں، روزے سے ہوں۔ فقال، پیغمبر اسلام نے فرمایا کیفا، تمہارا روزہ کیسے ہے، تکونین صائمتن وقد سببت جاریتک، فرمایا کہ جاریتک، تم کس قسم کے تم روزے دار ہو کہ ابھی میں نے سنا ہے کہ تم اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی تھی۔ ان الصوم لیس من الطعام والشراب، روزہ فقط یہ نہیں ہے کہ انسان کچھ نہ کھائے اور کچھ نہ پیے، وَإِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حِجَابًا عَنْ سِوَاهُمَا مِنَ الْفَوَاحِشِ مِنَ الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ يَفْطُرُ الصَّائِمُ مَا أَقَلُّ الصَّوَّامِ وَأَكْثَرَ الْجَوَّاعِ، فرمایا کہ یہ تھوڑا ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک اور کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے تو کہے میرا روزہ دار ہے، اس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمام کیا ہے، قولی اور فعلی برائیوں سے حجاب کا باعث بنا کرتا ہے، قولی اعتبار کے ساتھ، فعلی اعتبار کے ساتھ، یعنی جو روزے کو کیا کرتی ہیں، چیزیں توڑ دیتی ہیں، ان سب کے لیے حجاب بنا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد حسرت سے پیغمبر اسلام نے ایک جملہ کہا ہے، اور وہ یہ ہے، ما اقل الصوام و اکثر الجواع، ہائے افسوس، روزے دار کتنے کم ہیں اور کھانے والے کتنے زیادہ ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ناظرین، اب ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرین پر آئیں تو آپ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں روزے سے متعلق، اور جو بھی آپ کے ذہن میں، اور خاص طور پہ اس بیان کے بعد تو ہم سب کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ آج کا دن ہم نے کس طرح گزارا، اور جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ امید کریں گے کل اور بھی اس سے کم ہوں گی اور زیادہ سے زیادہ ہم ثواب حاصل کریں گے۔ آج افطار کا وقت لندن میں 9:30 ہے، اور نیچے ٹکر بھی چل رہا ہے۔ دیگر شہروں کے جو ناظرین ہیں اپنے اپنے مقامی وقت کا ضرور خیال رکھیے گا اور روزہ افطار کیجیے گا۔ جب تک آپ کی کال آئے مولانا صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں کہ جو تقریباً 19 گھنٹے کا یہ روزہ تھا، اور افطار کا جو صحیح وقت ہے، پورے 18-19 گھنٹے بندہ بھوکا پیاسا سب اعمال کیے، تو یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ اتنا کچھ جلد بازی کر دی جائے اور پھر یہ تمام جو ثواب ہے اس کو اپنے ہاتھ دھو بیٹھے بندہ، تو صحیح افطار کا وقت کیا ہے؟ دیکھیں، افطار کا قرآن مجید میں ایک صاف طور پر اور ایک بہت ہی کلیئر اور بہت ہی شفاف انداز کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے نا وہ بتا دیا ہے کہ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، لیل کا لفظ ہے وہاں پہ، یعنی آپ اپنے روزے کو رات تک، یعنی رات جب آ جائے تو اس وقت آپ نے روزے کو تمام کرنا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب شرعی، یعنی جب رات کا وقت آ جائے، اور آج کوئی اس میں نہیں ہے، ابھی آپ آبزرویٹری کو یہاں پہ ہر ایک اپنے جو شہر ہے اس میں جا کے فون کرے، یہ تو گورے ہیں نا، چلیں یورپ میں، ان سے پوچھیں کہ جو سن سیٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو رات شروع ہوتی کب شروع ہوتی، وہ آپ کو اسی وقت بتا دے گا کہ غروب آفتاب کے اباؤٹ جو ہے نا اس کے 15 منٹس بعد جو ہے وہ رات کا پہر شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں یہی ہے، فقط غروب ہونا، سن سیٹ ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، قرآن نے کہہ دیا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ نہیں ہے، أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یعنی آپ نے روزے کو تمام کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے، کمپلیٹ یور فاسٹنگ کیا ہے، لیل تک، نائٹ جو ہے نا، لیل یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیل و نہار، جی دن اور رات،
تو لیلۃ القدر جو ابھی ہاں یعنی لیلہ یا لیلۃ جو رات کا ورڈ ہے وہ الگ ہے، مغرب کا ورڈ عربی میں مغرب الگ کا الگ جو ہے نا وہ الگ ہے، اور اس میں 10-15 منٹ اگر آپ نے سارا دن اتنی زحمت کی ہے، مشقت کی ہے، اور ایک پوری ریہرسل کی ہے اور پوری ریاضت کی ہے، تو 10-15 منٹ میں کوئی قیامت نہیں آنے والی ہے، مکروہ تو نہیں ہوتا، کوئی مکروہ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے، آٹومیٹکلی جب ہی لیل آتی ہے وہاں پہ روزہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ آداب ہیں، اس کے بعد یہ روایات موجود ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 نمازیں تمام کرتے تھے روزے کی حالت میں، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی نہیں وہ کر سکتا، میں آپ کو یہ نہیں کہتا، فلیکسیبلٹی اسلام نے دی ہے، اس کو دیکھیں، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روٹین تھی کہ 5 نمازیں کمپلیٹ کرتے تھے حالت روزہ میں، یعنی ظاہر ہے صبح کی نماز تو ہے نا آ گئی ہے، اس کے بعد ظہر و عصر کی بھی آ گئی، مغرب و عشاء کے بعد روزہ کھولا کرتے تھے، یعنی یہ ہے پیغمبر اسلام کی جو روٹین تھی۔ اب البتہ یہ ہے کہ جو قرآن نے کہا، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم روزے کو جب غروب شرعی یعنی جب لیل آتی جائے اور جب رات آتی جائے تو آپ روزے کھول لیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ کھجور کو پہلے سے حفاظت کے ساتھ رکھ کے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ جو ہی بلکہ اذان تو دور کی بات ہے، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اب کسی جگہ کرفیو لگا ہو، کہتا ہے فلاں سے فلاں ٹائم 5 بجے تک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں 5 ہوتے جائیں چھلانگ لگا دے، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر 10-15 منٹ تھوڑا سی احتیاط کر لی تو زیادہ اس کے لیے بہتر ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ جو ہمارا چینل کے دیگر جو چینلز ہیں جو 2 ٹائمنگز لکھتے ہیں، فقہ جعفریہ، تو یہ جو ہم ٹائم ہوتا ہے یہ فقہ جعفریہ کے مطابق جو لیل والا جیسے آپ لیل والا ہے، بالکل بالکل، اور سب کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے احتیاط کرے، اپنے آپ کو بچائے، اپنے روزے کو، اتنی بڑی اس نے قربانی دی ہے، سیکریفائز کیا ہے، اس کو اسے بچانا چاہیے۔ یہ حقیقی روزہ جیسے آپ فرما رہے تھے، شاید حقیقی روزے دار بہت کم ہیں، اور آپ نے حدیث پاک بیان بھی کی۔ آج کے پہلے کالر بھی ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، اب آپ لائیو ہیں افطار ود ہدایت میں، سوال جو آپ پوچھنا چاہیں بسم اللہ۔ تھوڑا سا اونچا بولیے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم بھائی، ٹی وی سے نہ سنیں السلام آپ۔ علیکم فاروق بھائی، میں گلگت سے بول رہا ہوں۔ جی بسم اللہ، کیا کہنا چاہیں گے بھائی گلگت سے؟ ہلو فاروق بھائی، میرا سوال ہے کہ نماز جماعت میں عموماً ہماری مسجدوں میں نماز مغرب کے بعد فوراً عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا اس میں وقفہ ہونا ضروری ہے؟ ٹھیک اگر ہے، ہو تو کتنا وقفہ کرنا چاہیے؟ مہربانی جی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ فون رکھیے، آپ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے۔ گلگت سے ہمارے بھائی نے سوال پوچھا ہے۔ کوئی اگلی کالر ہمارے ساتھ ہیں تو یہ سوال کا جواب لے لیتے ہیں، پھر بریک کا وقت بھی ہوگا، اس کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے۔ صاحب مغرب کی نماز کے بعد چلیں ایک کالر آ رہا ہے، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، قبلہ کی خدمت میں السلام عرض کرتا ہوں۔ جی وعلیکم السلام، سے بہت شکریہ شاہ صاحب۔ ابھی جو قبلہ فرما رہے تھے بالکل صحیح ہے، سن سیٹ کے بعد لائٹنگ ٹائم شروع ہوتا ہے، لائٹنگ ٹائم بعد میں آتا ہے۔ انصاف کی نظر سے آپ دروازہ کھول کے باہر دیکھیے، سن سیٹ کے بعد کچھ وقت لگے گا اندھیرا چھانے میں، اور اس کے بعد لائٹنگ ٹائم شروع ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے رات کی وہ ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے میرا سوال یہ ہے جی کہ پاکستان میں تو ایک خاندان امیر اور ایک غریب ہو سکتا ہے، یہاں اوسط قسم کا کھانا کھاتے ہیں سبھی، تو کیا برطانیہ میں جو فدیہ ہے وہ ہر گھر کا تقریباً مساوی ہوگا یا کم و بیش ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت مہربانی، بہت شکریہ شاہ صاحب، پروگرام دیکھتے رہیے اور جوابات لیتے ہیں۔ مولانا صاحب گلگت سے جو ہمارے بھائی تھے کہ ان کے یہاں نماز مغرب کے بعد فوراً بعد جماعت نماز عشاء بھی ادا کی جاتی، تو وقفہ کرنا چاہیے، اور اگر کرنا چاہیے کتنا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، نماز کے لیے پرابلم نہیں ہے۔ نماز یعنی جب آپ انہوں نے 4 رکعت ظہر کی پڑھ لی ہے تو اس کے بعد عصر کا جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے، اس میں کوئی نہیں مسئلہ ہے، اگرچہ تاکیبات کی زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اس میں مناجات کی زیادہ تاکید کی ہے تاکہ تھوڑا فاصلہ دے دے، ٹھیک ہے، لیکن نماز کا جہاں تک تعلق ہے نماز ذوق ہے، اس میں نماز میں کوئی پرابلم نہیں، اگرچہ وہ
اور مغرب اور عشاء کا بھی یہی مغرب اور عشاء کا بھی یہی ہے، بالکل مغرب اور عشاء کا بھی ہے. مغرب کی نماز پڑھی ہے، فرض کی اگر کوئی 5 نمازوں کے بعد افطار کرنا چاہتا ہے تو زیادہ طولانی نہ کرے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ نمازوں کو جلدی پڑھایا جائے. اگرچہ مجھے بھی اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے چونکہ میں زیادہ وہ جلدی نہیں پڑھاتا، لیکن باہر کا یہ جو مستحبات ہیں، یعنی اتنا نہیں ہے کہ لمبی لمبی صورتیں اس وقت جو ہیں وہ شروع کر دی جائیں کہ جب کہ افطار کا ٹائم ہو رہا ہے اور پیچھے بندگان خدا جو ہے نا وہ انہیں ہو رہی ہے. نہیں، ہمیشہ روح مطلب کو، روح دین کو انسان سمجھے. یہ ہے کہ اگر انہیں 3 رکعت پڑھ لیا، 3 کے بعد جو ہے نا وہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اقامت ہوگی اور مختصر دعائیں ہوتی ہیں، پڑھ کے اس کے بعد اگر کیا جائے تو کوئی حرج نہیں. اللہ. ناظرین، افطار بھی ہدایت جاری ہے اور شاہ صاحب کا جواب بھی اور دیگر آپ کے اگر سوال آئے تو ان پر جوابات لیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.